अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज उस हस्ती की बात करना बेहद ज़रूरी मैं समझती हूँ, क्योंकि बीइंग अ वुमेन ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल आज का दिन होता है। और पूरी दुनिया में जहाँ ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, वहीं कहीं कोई ऐसा नाम पैदा हो और ऐसी शमा रोशन हो जो कि पूरी दुनिया में अपना नाम और अपना लोहा मनवा ले, ये इंतहाई अहमियत की बात है। साथ ही ख़ास तौर पे ऐसे माशरे में जिसको आज भी ये कहा जाता है कि जी डिप्राइव माशरा, और आज भी एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर जो गुफ्तगू का नहीं होना चाहिए मंजरनामा, लेकिन वो आज भी डिस्कशन उसके ऊपर होता है। उस पर मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं यकीनी तौर पे बात कर रही हूँ दुख्तर मशरक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, जिनकी आज 68वीं सालगिरह मनाई गई। आज 21 जून है और 68 साल पहले ही आज ही के दिन पाकिस्तान में एक ऐसी अजीम लीडर ने जन्म लिया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 21 जून 1953 को साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के घर में उन्होंने आँख खोली और अपने जिनका नाम वालिद ने अपनी बहन की निस्बत से बेनज़ीर रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी दुख्तर को यानी कि बेटी को पिंकी कहकर पुकारते थे, और बीबी ने अभी तालीम मुकम्मल ही की थी कि उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। वालिद को फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंदी और जिला वतनी की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। साथ ही दुख्तर मशरक़ को कम उम्री में ही सियासत के मैदान में कदम रखना पड़ा। इसके अलावा जी 1986 में बेनज़ीर भुट्टो जब वतन वापस आई तो लाहौर में लाखों लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद 88 में बेनज़ीर भुट्टो तारीख की सबसे कम उम्र और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। फिर 20 माह बाद ही उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस पहुंची तो कराची में उनके काफिले पर खुदकुश हमला हो गया, जिसमें वो बाल बाल बची। ताहम 200 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। पहले हमले के ठीक 2 माह 9 दिन बाद 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में पर दूसरा हमला हुआ, जिसमें बीबी जाबर ना हो सकी और अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो अपने नाम की तरह एक बेनज़ीर रहनुमा थी, बेमिसाल शख्सियत की मालिक, बावकार माँ, एक बहादुर बेटी के रोल में हमने उन्हें हमेशा से देखा। इसके अलावा उन्होंने अपने दोनों हुकूमत अदवार हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद, तालीम, ख़वातीन के हकूक़, सेहत, तवानाई, दीगर शोबों में भी बेपनाह काम किया। साथ ही नाजरीन ये भी कहना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात को समझना होगा, सिर्फ उनके नाम के आज केक काटने से कुछ नहीं होगा। जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनकी चीज़ें थी, और ये चीज़ जो कि सबसे बड़ी मुझे लगती है, ये मेरा एनालिसिस है कि वो जिस तरह से दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म जो मुंतखब हुई, तो इस सारे मामले की लाज रखना होगी और उनके इनिशिएटिव और नैरेटिव और आइडियोलॉजी को आगे लेकर बढ़ना होगा। वेल, खूबसूरत खातून जिनके हवाले से हमने आज आगाज़ में बात की, और अब अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ चलेंगे। जी, आज हम बात करेंगे नाज़रीन, आज जो एजेंडा होगा, हमारे साथ पैनल में हमारे मेहमान होंगे। पैनल प्रोग्राम है आज का हमारा, लेकिन उस इंट्रो में मैं अपने एजेंडा की बात करूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरहद पार इंसदादी दहशतगर्दी मिशन के लिए पाकिस्तान से CIA को हवाई अड्डे नहीं देगा। ये वो हवा है, ये वो आग है जो कि काफ़ी अरसे से चली हुई है। क्यों इसका बार बार जिक्र हो रहा है? सवाल ये है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया है। अब तो वज़ीर आज़म ने अमरीकी टीवी को जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी इसका तस्करा हो रहा है। इट मीन्स कि क्या कोई ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है कि जो बार बार पूछी जा रही है। आज इस पर भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की इंटरव्यू की, जो उन्होंने दिया है, जिसमें उनसे जब पूछा गया है कुछ चीज़ों के ऊपर तो उन्होंने उस स्टेटमेंट को पास कर दिया है। क्यों कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आती, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज कह रहे थे कि आईनी हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेंगे, वफाक से सूबों को के हुकूक छीन कर लेंगे, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा बेरोज़गारी के हवाले से और सारे, क्योंकि आज वो मोहतरमा के हवाले से केक काट रहे थे जब कराची में, सिंध में, और उस मौके पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं। बहरहाल जी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को जो है वो अबूरी ज़मानत मिल गई है उनको भी, और साथ ही
حمزہ کو بھی، اور اس حوالے سے بھی آج گفتگو کی جائے گی پروگرام میں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف چلتی ہوں۔ پینل میں سب سے پہلے موجود ہیں جی اسٹوڈیو میں، ساتھ میرے موجود ہیں محمود مولوی صاحب ہیں، معاون خصوصی ہیں وزارت ساحلی امور کے پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب فار جوائننگ اس۔ دوسری طرف ہمیں جوائن کریے جی شاہدہ رحمانی صاحبہ ہیں، MNA ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، MNA ہیں مسلم لیگ نون سے، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی، بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے میں محمود مولوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ معاملہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے، آپ لوگ، آپ کی پارٹی اس معاملے کو کافی زیادہ انگیج کر کے رکھتی تھی، اور میرے خیال سے اگر پوری پالیسی میں دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ اپنی ان پالیسیز کی وجہ سے ہی بہت زیادہ پاپولر بھی ہوئے۔ اور اگر اس معاملے پہ جو کہ ایسا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ٹوک موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ جی پاکستان سے آئی اے کو ہوائی اڈے نہیں دے گا کسی بھی طور سے، سو کیا اگر ہم اس کو مانتے ہیں، اس بات کو ہی سمجھتے، تو پھر کیوں افغان طالبان کا وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ کچھ دن پہلے آیا جو ہمارے سامنے ہے، کیوں پھر افغان مشیر سلامتی کونسل نے جس طرح کی بات کی اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ریاکشن کیوں آیا، اگر یہ بات اسی طرح سے ہے تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرا کہنا یہ نا کہ یہ بڑا دو ٹوک کلیئر الفاظوں میں پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ اڈے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، اور بڑا اتنا کلیئر ہونے کے بعد بھی میرا کہنا ہے نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی کیا وجہ اور اس کی کیا وجہ، اس کی وجہ نہیں بنتی۔ دیکھیں جو بھی ہے، جو انہوں نے آج ڈیسیشن لیا ہے، اور جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز، دیکھیں بہت سی چیزیں ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کہا، دیکھیں آج مطلب ابھی جو اس فی الوقت جو انہوں نے ڈیسیشن لیا ہے وہ بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے کوئی ہوائی جو ہے اڈا نہیں دیں گے۔ تو اس میں کوئی میرے حساب سے کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پہ اس وقت بحث کرنا بھی بیکار ہے، مطلب ہم ٹائم ویسٹ کریں گے اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ کر کے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی طرف چلوں گی۔ اپوزیشن بہت زیادہ اس کے لیے متحرک تھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے سینیٹ میں آ کے بھی اس حوالے سے بریفنگ دی۔ اب آپ لوگ اس بات سے مطمئن نظر آتے ہیں اس سارے معاملے پہ جو کہ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ریتا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عظیم قائد کو آج کے دن خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، جس طرح آپ نے اپنا انٹرو میں بھی کیا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو عالمی سیاسی افق کا وہ ستارہ ہیں جو ہمیشہ جھلملاتے رہیں گے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان کی پوری زندگی جو جد و جہد سے معمور تھی، اور جو انہوں نے اپنے تمام تر آسائش کو، تمام تر آرام کو ترک کر کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جد و جہد کی، ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، انشاءاللہ تعالی آج کے دن ہم یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم ان کو جہاں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم ان کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو آپ نے سوال کیا۔ جی وزیر دیکھیں جی، اعظم صاحب کے عمران خان انٹرویو صاحب پہ کا یہ تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا بالکل اپوزٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی نہیں ہونے دیں گے، مہنگائی کر کے بھی کوئی حکومت چلانا کمال کی بات ہوتی ہے، مہنگائی عروج پر رہی۔ انہوں نے کہا ہم پیٹرولیم اور بجلی اور گیس کی کبھی بھی اضافہ نہیں کریں گے، کیونکہ پیٹرول میں اضافے سے مہنگائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ابھی بجٹ جاری ہے اور بجٹ پیش کر دیا گیا، لیکن پارلیمنٹ کی بے توقیری کے لیے بجٹ پیش کرنے کے دوسرے دن ہی 2 روپے 32 پیسے پر لیٹر مہنگا ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہم IMF میں نہیں جائیں گے، خودکشی کرنے کو ترجیح دیں گے۔ IMF میں گئے اور IMF کا بنایا ہوا بجٹ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں پروٹوکول نہیں لیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے زیادہ پروٹوکول لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بتایا کہ کس طرح اس وقت کرپشن عروج پہ۔ انہوں نے کہا ہم اپنے MNAs MPs کو فنڈ نہیں دیں گے کیونکہ یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس تاریخ میں سب سے زیادہ یعنی 50 کروڑ اور اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں وہ MNAs MPs کو نوازنے کے لیے دیے۔ انہوں نے اسی طرح کہا کہ جب ہم کشکول توڑ دیں گے اور قرضہ نہیں لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا کے ہر ملک میں قرضوں کے لیے بھاگے پھرے، سعودی عرب سے لیتے ہیں تو پھر چائنا سے لے کے سعودی عرب کا واپس کرتے ہیں۔ اس طرح اب ان کی کس بات پر ہم یقین کریں، کیونکہ جو انہوں نے کہا اس کو ہمیشہ یو ٹرن کا نام دے کے انہوں نے واپس کر دیا۔
تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اس بات میں کیا صداقت ہے، یہ وقت اور بتائے گا کہ وہ انکار کریں گے یا وہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ساری ان بیسس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری بات کہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ افغان طالبان اور جو امریکہ کے نیوز پیپر اور نیوز ایجنسیز میں جو خبر لگ رہی ہیں جس طرح کی، اس کو آپ لوگ اس لیے بیس بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے میں علی گوہر بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کے اس انٹرویو کو؟ اس میں ایک یہی بات نہیں، ایک دو باتیں اور بھی ہیں جو کہ میں آگے چل کے کرتی ہوں ابھی اس کے اوپر، جو کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہوائی اڈوں کی بات ہے اور اس میں جو اعترافی بیان ہے وزیراعظم کا جس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ امریکہ افغان جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا، یہ پالیسی رہی ہے ان کی ہمیشہ سے، پالیسی سٹیٹمنٹ یہی رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی پالیسی کو بھی اس دفعہ لے کے چلیں گے اپنے دور حکومت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریتا، صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس میں پاکستان کے عوام کو بڑے کنسرنز ہیں. تو یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں تو ہے کہ وہ اپنی بات پہ کئی دفعہ یو ٹرن دے جاتے ہیں، اور اس میں اپوزیشن کی تمام پارٹیز کے بھی کافی زیادہ تحفظات ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک طرف تو پرائم منسٹر بیان دے رہے ہیں، کل کو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کوئی اس پر کسی ایسے فورم پر آ کر کوئی ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی. تو ہمارا جو ہے اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کر پالیسی اسٹیٹمنٹ دے پرائم منسٹر کو، اور اس بات کو اس ابہام کو کلیئر کریں. اور اس کے پس پردہ کیا سٹوریز ہیں کہ اتنے دن ہو گئے، یہ بات تو آج تو نہیں چل رہی، انٹرویو تو کل چلا ہے، جی یہ بات تو بہت دن سے قبل سٹارٹ ہوئی کہ مطلب ہے کہ پاکستان امریکہ کو آیا، وزیر اعظم اس چیز کی وضاحت کریں آ کر کہ ان کے اوپر کس قسم کے پریشرز ہیں اور انہوں نے اتنا ڈیلے کیوں کیا، اور ان کی اس مسئلے کے اوپر آئندہ کیا حکمت عملی ہے. اور ان کو یہ بھی چاہیے کہ اپوزیشن کے تمام جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس ایشو پر نہ صرف قومی اسمبلی کو کے فلور کے اوپر آ کر عوام کو اور قومی اسمبلی کے ممبران کو اعتماد میں لیں، بلکہ تمام اپوزیشن لیڈران کو بھی اس ایشو پر، کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے، ہماری ساورینٹی کا مسئلہ ہے. تو باقی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک کلبھوشن یادو کا کہ وہ اس کا ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، حکومت نے تقریباً کوئی ایک مہینہ اس آرڈیننس کو یا ایک آدھا مہینہ اس کو چھپائے رکھا. پہلے یہ مانتے نہیں تھے، پھر وہ جب مانے تو اس کی ڈیٹ چیک کی، تو وہ ڈائریکٹو جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ عوام کی آنکھوں سے اوجھل رکھنا. مطلب یہ ہے کہ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اسمبلی میں لیجسلیشن کروا کے کلبھوشن یادو کو جو ہے وہ این آر او دے دیا گیا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ لیجسلیشن جو ہے وہ کسی بندے کی بائی نیم نہیں ہوتی، لیکن کلبھوشن کو جو این آر او دیا گیا اس میں یہ بائی نیم لیجسلیشن، مطلب ہے کہ اس کا نام پٹ کیا گیا. یہ بھی ایک مطلب ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے لیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سلامتی کے اوپر یہ قدغن لگانے والی بات ہے. بہرحال یہ قومی ایشوز ہیں اور اس پر جو ہے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو یہی وجہ ہے نا کہ جب وہ اسمبلی کے فلور پر آ کر قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے، اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے. یہ وہی اپوزیشن ہے اور یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس نے کہ کشمیر کے ایشو پر، جس نے فلسطین کے ایشو پر، جس نے دیگر قومی سلامتی کے ایشو پر ہمیشہ اپنے اختلافات اور تحفظات کے باوجود حکومت کا ساتھ دی. ٹھیک ہے، میں محمود مولوی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. محمود مولوی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو شکایت ہے اس بات سے کہ فورم پہ آ کے بریفنگ نہیں ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی کے فورم پہ پارلیمنٹ میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ انہیں بتانا چاہیے، وہاں جا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بریف کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا رادر دین اٹ کہ ٹی وی انٹرویوز میں بات کریں اس معاملے پہ.
دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی نے بھی ابھی بات کی پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے بہن نے بات کی. میں چاہوں گا کہ دیکھیں پرائم منسٹر نے تو اپنا موقف بڑا کلیئر کٹ ٹی وی پہ دیا. یہ ان کے جو لیڈران ہیں یہ اپنا موقف کیوں نہیں ٹی وی پہ دے دیتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اس میں کیوں کہ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال سے کلیئر کٹ اپوزیشن کو بولنا چاہیے. میں کہوں گا نواز شریف صاحب ایک بیان دے دیں, شہباز شریف صاحب بیان دے دیں, پیپلز پارٹی سے بیان آ جائے کہ جی کسی حالت میں نہیں ہم نہیں دیں گے یا دینا نہیں چاہیے. دیکھیں نا یہ خاموشی اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا ہم خاموشی بیٹھے رہیں کہ جی پرائم منسٹر نے یوں کہا اور پرائم منسٹر نے یوں ٹرن لیا. آپ تو اپنا موقف کلیئر کر دے دیں آپ کے لیڈران کہ جی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں نا ہر چیز جب جو ہے اس کے ہم موقف یہ دیں گے جی فلانے نے یوں کیا کئی سال پہلے کیا. دیکھیں آج جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ہم کلیئر کٹ کریں کہ بھائی جی اپوزیشن کا موقف یہ ہے. ہم نے تو دیکھیں نا میں نے اس وقت بھی کہا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ بتا دینا ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں نا میں تو کہہ رہا ہوں اور اپوزیشن کو کیوں نہیں اعتماد میں لے رہے ہیں سارے معاملے میں. اپوزیشن کو اعتماد میں دیکھیں جب ہوگا اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے ہر حالت میں لیں گے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن بھی جو ہے نا وہ کلیئر کٹ سٹانڈ لے کے آ جائے نا. دیکھیں آج جو ہے اتنا بڑا دن ہے ٹھیک ہے نا, بے نظیر صاحبہ کا سالگرہ ہے جو بات ہو رہی ہے. میں ان سے مطلب میرے تو آج مجھے یاد آیا تو مجھے تو اپنی بچپن کی یادیں کیونکہ I have been very close with the family ٹھیک ہے نا, مطلب بات کر رہا ہوں 50-60 سال پرانی باتیں ٹھیک ہے نا. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے بی بی بات کرتی تھی she was very clear on her statements. ہم گھما پھرا کے بیان نہ دینا کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلانا. دیکھیں اسٹریٹ بات کیا کریں کہ جی امریکنز کو دینا ہمیں نہیں دینا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے امریکنز کے گڈ بکس میں رہے اور ہو جائے تو پھر عوام کے گڈ بکس میں بھی ہوں. دیکھیں نا دونوں کے گڈ بکس میں ہونا یہ ذرا مشکل کام ہے. میرے خیال سے کلیئر کٹ سٹینڈ لیں جیسے پرائم منسٹر نے لیا. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی آپ نے بات کر دی کہ گڈ بک میں ہونا عوام کی اور ادھر دونوں کی گڈ بک میں چاہتا ہے. جی شاید آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی بالکل ادا, جس طریقے سے ابھی بلوچ صاحب نے بھی کہا, اور آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ہی وہ واحد فورم ہے کہ اتنے امپورٹنٹ حساس ایشو پہ جہاں ملک کی سلامتی کی بات ہو وہاں فوری طور پہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. جیسے کہ ماضی میں ہوا جب یمن والا میٹر ہوا, اس سے پہلے بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. اور جو یہ ابھی بات کر رہے تھے ہم نے امریکہ کے سارے بیسز جو جنرل مشرف نے دیے تھے نہ صرف ان کو خالی کرایا, آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ نیٹو سپلائی بھی روکی. ایسے ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, جب لیڈرشپ بات کرتی ہے فیصلے کرتی ہے, جب عوام کی منتخب کردہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, جب پاکستان کی عوام کے جو وہ نمائندے بیٹھے ہیں وہ سب یکسو ہو کر بات کرتے ہیں. یہ کیا کہ آپ نے ایک اسٹیٹ پہ ٹی وی میں دے دیا, اپوزیشن اٹھا کے اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ دیتے ہیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ اسمبلی کے فلور پہ بات کرنے کا وقت ہے, یہ سینٹ میں بات کرنے کا وقت ہے, کیونکہ یہ ملکی سلامتی کا ایشو ہے. پرائم منسٹر کیوں نہیں آتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں, کیوں صرف ٹی وی کے ذریعے پالیسیز دے رہے ہیں. آئیں وہاں ڈسکشن ہو, بحث ہو, تمام جماعتیں اس میں حصہ لیں, جب جا کے فیصلے ہوتے ہیں قوموں کے. ٹھیک ہے چلیں میں اس پہ مزید بھی بات کر رہی ہوں. ایک بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے جانا ہے, ایک کمرشل بریک ہے تو مجھے لینا پڑے گا. شارٹ کمرشل بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو یہ بحث ہے, دوسری طرف جی شاہ محمود قریشی صاحب کے انٹرویو کو بھی پارلیمنٹ کے اندر بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. دیکھا ہم نے یہ کہ داور صاحب نے خاص طور پہ بہت ہی زیادہ اپنی تقریر میں آج انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انٹرویو دیتے ہوئے اس طرح سے افغان طالبان کی بات کی ہے جیسے کہ وہ ان کے ترجمان ہو یا وکیل ہو, جس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے رد عمل دیا ہے. کہا کہ افغان مشیر سلامتی کے بیان پر رد عمل بطور پاکستانی دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس تیزی سے افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ہو رہا ہے اس تیزی سے بات چیت نہیں ہو رہی.
جبکہ آج اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ اس بات کو بھی زیر بحث لے کر آیا گیا، اور اسد کیسر صاحب نے جو کہ اسپیکر ہے خاص طور پہ اس بات کے لیے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اس سارے معاملے پر جو ہے وہ لیں گے اعتماد میں پارلیمنٹ کو، لیکن کب لیں گے؟ پارلیمنٹ سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کب لیا جائے گا؟ یہ وہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر سب کہہ تو رہے حکومت کی طرف سے، لیکن اپوزیشن کا سوال اگین یہی ہے۔ لیکن ہمیں تھوڑا ماضی میں بھی جانا پڑے گا کہ اپوزیشن کی جماعتیں جب اپنی اپنی حکومتوں کے زمانے میں تھیں تو اس وقت بھی کیا ہوا ہے، یہ کافی طویل بحث ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ میں چلتی ہوں علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف بھی۔ علی گوہر بلوچ صاحب، جیسے کہ ابھی بات ہوئی، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی اس طرح سے، اور خاص طور پہ اس پہ بات ہوئی۔ میں ان کی طرف جاتی ہوں، پہلے محمود صاحب کی طرف بھی آ جاتی ہوں۔ محمود صاحب، شاہدہ جس طرح سے کہہ رہی تھیں کہ جی خاص طور پہ کہ جی آپ پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ ایکچوئل فورم ہے اس کے اوپر بات کریں، تو آپ وہاں پہ جا کے اعتماد ملیں، جیسے کہ اسد کیسر صاحب بھی آج کہہ رہے تھے۔ جی دیکھیں، ایسا ہے کہ وہ میری بہن بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں، دیکھیں پارلیمنٹ میں ہم اس وقت جائیں گے جب کہ وہ مانگیں گے کوئی چیز نا۔ دیکھیں جب امریکن گورنمنٹ اگر کہی تو یہ اس وقت، یہ تو دیکھیں اصل میں انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دے دیا، جب تک کوئی چیز آیا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس دور کے نہیں ہیں جیسے اسامہ بن لادن نکل گیا تھا، دیکھیں نا ہم سب نے دیکھا تھا نا اسامہ بن لادن نکل گیا، کس دور میں نکلا، کیسے نکلا، ہماری پوری کون کس کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے رہے بعد میں کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب آئے گا اس وقت ہم جواب دیں گے، اس وقت پارلیمنٹ میں لے جائیں گے۔ ازمپشن کرنا، دیکھیں یہ تو ایک انٹرویو میں آپ ابھی یعنی کہ دیے نہیں ہیں، دیکھیں ابھی کوئی چیز بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز پوچھا تو میں آپ کو جواب دوں گا، مگر یہ ازیوم کرنے کہنا کہ یار فلانے کو نوکری مل جائے گی، تو جب وہ اپلیکیشن دے گا جب ہی اس کو ملے گی نا، بغیر اپلیکیشن کے تو نہیں ملے گی۔ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں دے دیا جائے نا۔ اگر کوئی ٹی وی پہ بات کر رہا ہے اس کو ہم لے کے ہم نے ایک ایشو بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ اپنی اسٹیٹمنٹس میں، اپنی میڈیا ٹاک میں وہ بارہا دفعہ، وہ تو بلکہ پرائم منسٹر سے مطالبہ کر چکے ہیں اور اپنا کلیئر، اور ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس ٹاپک کے اوپر اپنے کنسرن شو کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم کو اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کر قومی سلامتی کے ایشو پر اپنا موقف دینا چاہیے، اور ہم اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو کسی بھی قیمت پر، یہ جو بات بھائی میرے کر رہے تھے کہ ادھر جا کر موقف، اور کہیں ہمارا بڑا اسٹیٹ فارورڈ پالیسی ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی، اور جہاں کہیں بھی لیڈر آف اپوزیشن نے نہ صرف اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہمیں قطعی طور پر امریکہ کو اڈے نہیں دینے چاہیے، بلکہ پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ بھی اس بات کو اناؤنس کریں، اور پرائم منسٹر نے اس بات پہ لیٹ کیا۔ تو باقی جہاں تک ملکی سلامتی کے ایشوز ہیں، آپ نے سیریسنیس دیکھی کہ جب کرونا کا پینڈیمک آیا اس میں ایک کانفرنس بلائی گئی جو کہ ملٹی میڈیا پر تھی، جس میں لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے تھے، بلاول بھٹو صاحب بیٹھے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر اپنی بات کر کے اٹھ گئے، انہوں نے جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن اور بلاول بھٹو صاحب کی بات بھی سننا نہ گوارا کی۔ جو حکومت الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے، جو صحیح معنوں میں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے، وہ یقینی طور پر سیاسی اختلافات کے باوجود نہ صرف اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی ہے اہم ایشوز پر، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یہ جو آج بھی ہٹ دھرمی ہے، یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے وہ قطعی طور پر اس میں کافی زیادہ فقدان ہے اس چیز کا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، قطع کلام معافی، آپ کو نہیں لگتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے دیے نہیں، کہیں کوئی ثبوت ہو، کہیں دے دیے ہوں تو آپ بات کریں، جیسے کہ ماضی میں ہوتا گیا، انہوں نے اسامہ بن لادن کا ذکر کیا والے واقعے کا اور ساری چیزیں انہوں نے کہا، تو کیا کر دیا ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا نا ابھی، اور ہم اس سے انکاری ہی ہیں۔ دیکھیں، اسامہ بن لادن والا بھی جو ایشو ہے وہ اس دفعہ تو جو اس حکومت میں جو کام ہو گئے ہیں، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ کشمیر کے ایشو پہ دیکھ لیں، کشمیر کا جو مطلب ہے کہ اس کی مقبوضہ حیثیت تھی وہ ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا، آج وہاں کے عوام یرغمال بنے ہوئے،
اور یہ ہماری ناکام خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ یوں ہی عمران خان صاحب ادھر امریکہ کا دورہ کر کے آئے اور وہ ٹرمپ کو مل کر آئے. ادھر اس طرف جو مودی تھا وہ جشن منا رہا تھا کہ مطلب ہے کہ ہم نے کشمیر کو شامل کر لیا ہے, اور ادھر عمران خان صاحب ایئرپورٹ کے اوپر جشن منا رہے تھے کہ میں امریکہ کا کامیاب دورہ کر کے آیا ہوں. جس طرح سے کشمیر کے ایشو پر پاکستان کو پسپائی ہوئی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, یہ وہ کشمیری ہیں جو کہ اپنے شہداء کو پاکستان کے پرچموں میں دفناتے ہیں. یہ وہ کشمیری ہیں جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. مطلب یہ کہ آج ہم نے ان کی قیادت کو مایوس کیا. آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے یہ حالات ہیں کہ چائنا بھی ہم سے خفا ہے. ہم نے ہمارے وزیر خارجہ صاحب اٹھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے سعودیہ کے خلاف بیانات ڈال دیتے ہیں, حتیٰ کہ مڈل ایسٹ سے ابھی تک ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. تو ہم پاکستان کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کو خارجہ محاذ کے اوپر جو ہے تنہائی کا شکار کر دیا ہے. آج افغانستان کے بارڈر کے اوپر دیکھ لیں ہمارے کیا ایشوز ہیں, افغانستان کے اندر کیا ایشو ہیں. یہ ہماری حکومت کے غیر سنجیدہ رویہ ہے. اگر ہم ان تمام ایشوز کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں, اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کریں اور اس کو ایک خود مختار ملک کی طرح سے چلائیں تاکہ ہمارے قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر کوئی قدغن نہ لگے اور کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد الرحمانی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. آپ وہ کہہ رہے ہیں محمود صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جی آج کے زمانے میں تو کیا کچھ ہوا سب کو پتہ ہے, آپ ہمارے خارجہ پالیسی والے معاملے پہ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی گئی. اگر کوئی ہمارے ملک میں گھس کے آتا ہے تو یہ کس کا کام ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جب رپورٹس بنی تو کس نے دبائی, یہ ساری کچھ میرے منہ نہ کھلوائے, مولوی محمود صاحب یہ سب جانتے ہیں کہ کس نے کہاں پر کیسے رکھا اور کس طرح پاکستان کی بدنامی ہوئی. اور آج ایف اے ٹی ایف پہ اگر پابندی پاکستان گرے لسٹ میں تو کن کی وجہ سے, وہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حکومتوں کی کارکردگی سے نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری خارجہ پالیسی تھی بہتر, تو ہم نے یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ لوگ چھپ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں, ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ اڈے جو آپ نے دیے تھے چاہے شمسی ایئر بیس ہو یا اگر دیگر, ہم نے وہ نہ صرف واپس لیے بلکہ ہم نے آپ کے نیٹو سپلائی بھی روکی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خارجہ پالیسی ہو یا کسی بھی قسم کی پالیسی پارلیمنٹ کو مقدم جانا ہے. پارلیمنٹ ہی وہ سپر ادارہ ہے جہاں پر تمام مسائل کو ڈسکشن کیا جاتا ہے, چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو یا داخلہ پالیسی ہو یا معاشی پالیسی ہو. لیکن اس حکومت نے سارے فیصلے, آپ دیکھیں کہ 40% سے زائد جو آرڈرز ہوئے وہ آرڈیننس کے تھرو حکومت چل رہی ہے, آرڈیننس کے تھرو تمام معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کو مقدم کب جانا, پارلیمنٹ کی جو وقار جو تقدس کو پامال اس دور حکومت میں ہوا اس کی ماضی میں کہیں نظیر نہیں ملتی. آپ بات کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کر دیا. آپ کا ملائیشیا میں جا کے جہاز روک دیا جاتا ہے. آپ کی یہ ہے کہ جب انڈیا آپ جاتے ہیں وہاں سے جشن مناتے ہوئے آتے ہیں, ادھر انڈیا جو ہے کشمیر کو آپ کے آدھا گھنٹے کھڑے ہو جانے سے, خاموش ہو جانے سے, یا چوراہوں پہ آپ یہ لکھ دیں گے اتنے گھنٹے اتنے منٹ ہو گئے اتنے دن ہو گئے کشمیر انڈیا نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں. آپ نے ان کے حقوق کے لیے کون سا اہم کردار ادا کر لیا ہے. آپ نے کون سے اجلاس بلا کر اس پہ ڈسکشن کی, کتنے آپ نے ڈیلیگیشن دنیا بھر میں بھیجے کہ کس طرح سے بھارت کشمیریوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے. آج وہاں اتنا عرصہ ہو گیا کرفیو لگا ہوا ہے, وہاں کے عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کیا ہوا ہے, وہاں آپ کے وائی فائی اور دیگر انٹرنیٹ سسٹم بند ہے, وہ لوگ رابطے نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کر لیا؟ آپ تو صرف باتیں کر سکتے ہو. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جن کی آپ ماضی کی تمام تقاریر کو اٹھا لیں اور آج ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف لگا دیں تو ان کی کارکردگی پتہ چل جائے گی کہ جس چیز کو وہ ڈینائی کرتے تھے کہ یہ میں نہیں کروں گا, یہ میں نہیں ہونے دوں گا, وہ سب آج ان کے لیے جائز ہو گیا. صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے. لیکن آج ملکی سلامتی داؤ پہ ہے. آج افغانستان سے امریکہ اگر جا رہا ہے تو کیا پالیسی ہے؟ ہمارے بھی لیڈر
जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुतालबा किया और कहा कि आप इस पे इजलास बुलाएं, इतना अहम इशू है, क्योंकि माजी में भी हम एक आमिर डिक्टेटर में की जंग लड़ चुके हैं, अपना बहुत ज्यादा नुकसान किया है, अपनी कौम का नुकसान किया है, अपने नौजवानों को गंवाया है, तो वो दहशतगर्दी की जंग में अब पाकिस्तान किसी गैर की जंग में नहीं जाना चाहता। लिहाजा आप अपनी पॉलिसी वाजे करें, जो भी इशूज है उन्हें पार्लियामेंट में लाएं, पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं महमूद रोहित साहब आपकी तरफ आऊंगी। पार्लियामेंट से बेहतर जगह नहीं है, वो कह रहे हैं ऑर्डिनेंस के ऊपर तो हुकूमत चला रहे हैं, 40 से ज्यादा ऑर्डिनेंस आ देखिए चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं इस वक्त फिगर्स लेके नहीं बैठा हूँ, मेरे ख्याल से 2 हुकूमतें इन लोगों की भी गई है। मेरे ख्याल से अगर ऑर्डिनेंस सबके निकाल के लिस्ट जो है ना और देख लें कि किसकी, देखिए मेरी बहन, हाँ देखिए बहन बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम बैठेंगे मैं आपको फिगर्स दे दूंगा कि किसकी हुकूमत में कितने ऑर्डिनेंसेस आए हैं और उस वक्त उसके ऊपर बैठ के बहस कर लेंगे, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी हुकूमत में ऑर्डिनेंसेस कहाँ ज़्यादा आए। दूसरी चीज़ देखें, जो मुल्क की सलामती की बात करें ना, अल्लाह का बड़ा करम है, मुल्क की सलामती के ऊपर कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारी फ़ौज इधर बैठी हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ौज है, तो ये मेरे ख्याल से हमें स्टेटमेंट सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क की सलामती के ऊपर कोई आंच भी हमारी फ़ौज आने देगी। हम एक एटॉमिक जो है ना नेशन है, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, ठीक है ना, और फुल्ली इक्विप्ड है, तो ये हमको इसकी पार्टी को जाता है नहीं इसकी देखिए बहन क्रेडिट किसी को भी जाता है, मगर मैं आज की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट बिल्कुल बहुत से और लोगों को भी जाता है, ठीक है ना। मगर मेरा कहना इसमें तो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगी कि आज हमारे अफवाज, ठीक है ना, जिस इतनी मजबूत अफवाज के होते हुए, ठीक है ना, हमारी तरफ कोई देखने की जरूरत नहीं कर रहा, तो ये हम घड़ी घड़ी परेशान ना हो कि जी जो आप अभी कह रही हैं या बहुत से और भी मेरे दूसरे भाई भी कह रहे थे कि जी सलामती पॉलिसी क्या होगी, हमको अफ़गानिस्तान का देखें, अफ़गानिस्तान से अमेरिकन जा रहे हैं और जब अमेरिकन जा रहे हैं तो वो अपनी पॉलिसी देखें ना, वो निकाल रहे हैं ना, हमने तो उनसे नहीं, देखिए हम ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिकन वहाँ से जाके वो आएंगे पाकिस्तान में बेस लेने, ये अजम्पशन हम क्यों कर रहे हैं। वो एग्जिट स्ट्रेटेजी ले रहे हैं और वो अपना एग्जिट लेके जा रहे हैं, आज से नहीं, वो तो कई सालों से प्रोग्राम बना रहे हैं, ये तो बड़ी जो है ना इंटरनेशनल उनकी पॉलिसी है। तो हम इस वक्त घबराहट में या हम आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जी हमारी जो है सलामती खतरे में आ गई, और देखें अमेरिकन के अफगानिस्तान से जाने से हमारी सलामती खुदा न खास्ता कहीं खतरे में नहीं है, तो हम इत्मीनान से बैठे। हाँ बिल्कुल, जो अब जब कोई चीज़ आएगा तो हम इसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे, डिस्कशन होगा, उसके बाद होगा। ठीक है, ठीक है, चले मैं इस पे थोड़ा सा इस पे भी बात कर लूँ। आज बिलावल साहब ने एक मरतबा फिर जिस तरह से बात की वफाक और सूबे के दरमियान जो मामला है बजट के एतबार से और बजट के हवाले से बार बार ये सामने आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध में मौजूद है उसके माबैन, और जो फवाद चौधरी साहब 2 दिन पहले स्टेटमेंट्स दे के गए, जिस तरह की सारी बात हुई। मैं महमूद साहब आपसे सबसे पहले पूछ लूँ इस मामले पे क्यों इतना कट ऑफ लगा दिया गया है बजट के ऊपर, और जो कराची का वादा किया गया था, बिलावल भुट्टो ज़राई साहब ने कहा कि बजट 1 खरब रुपए कराची को मिलने थे, वो मुझे कहीं कराची में नज़र नहीं आ रहा है। सूबे सिंध में हुकूमत तो है ना पीपल्स पार्टी की जी। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूँ, पहले भी मेरे ख्याल से किसी ने कहा या तो बहन ने कहा कि जी वो जो है वफाक जो है, देखें वफाक जो है अगर कराची में जो कहते हैं कि भाई वो MNAs को दे रहा है, हाँ देखिए ना MNAs को मिल रहे हैं ना MPs को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कराची के ऊपर और इंटीरियर सिंध के ऊपर खर्च हो रहा है, किसी MNA के हाथ में पैसे दिए नहीं जा रहे हैं कि जी इसको आप लोग बांट लें, बाकायदा PC1s बन रहे हैं और काम हो रहा है। वो काम हो रहा है जो कि बल्दियात का काम जो है, जो कि सिंध हुकूमत को करनी है। मुझे आप बताएं कि रोड्स बनाना क्या वफाक का काम है? इधर रोड्स की रिपेयर हो रही है, पाइपलाइन डल रहे हैं, गटर लाइन्स डल रहे हैं, अगर हुकूमत आप लोग डाल दें तो यही वफाक के पैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम आ सकते हैं। मेरा कहना यह है कि आप ये देखें ना, छोटे छोटों पे ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हमें तो ये होना चाहिए कि जी ये गटर के लाइन, पानी के लाइन, रोड जो है सिंध की हुकूमत बनाए, और कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आए तो बोले जी वफाक की ज़रूरत है। इधर तो बदकिस्मती ये है कि देखें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ रहा है।
اب ان کو ہوا یہ ہے کہ دیکھیں ان کو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں جی عوام میں مقبولیت آ رہی ہے کہ دیکھیں جی کام کر رہی ہے وفاق، تو اس لیے اب وہ سب اریٹیٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس سے جو ہے یہ اپنا اریٹیشن اور فرسٹریشن نکال رہے ہیں کہ جی کیوں جو ہے فیڈرل حکومت کیوں خرچ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اریٹیشن اور آپ لوگ نکال رہے ہیں جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، اریٹیشن نکال رہے ہیں آپ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو ان کو ہم Frustration اپنا نکال حق رہے ہیں۔ مانگ رہے ہیں، جو NFC 18th امینڈمنٹ کے بعد NFC ایوارڈ میں 87 بلین روپیز جو ہے وفاق نے نہیں دیا، اور جو صوبوں کا حق ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ 70% سے زائد ریونیو دینے والا صوبہ آج اپنے حق حاصل کرنے کے لیے محروم ہے۔ آپ نہ تو صرف NFC ایوارڈ کی شاہدہ رقم دے رہے ہیں، سوری بلکہ قطع کلام معافی شاہدہ ایک منٹ 70% سے زائد گیس دیتا ہے۔ شاہدہ سن لے ایک منٹ قطع کلام میں معافی۔ پیدا ہو کے ہم نیشنل گریڈ میں دے رہے ہیں، وہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا آڈیٹر سامنا ہے۔ جنرل کی رپورٹ کیا کہتی ہے وہ بھی تو بتا دیں صوبوں کے شاہدہ۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں تو شامل ہے کہ آپ لوگ 25% سے زیادہ بجٹ یوٹیلائز ہی نہیں کرتے، یوٹیلائزیشن پہ تو آ جائیں۔ 100 کھرب جو بول رہے تھے بات دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے، جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ یوٹیلائز بھی ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ کووڈ، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو کہتے تھے کہ MNA-MPA کو فنڈ کیا پہلے پیسے دیے جاتے تھے؟ یہ فنڈ یہ اسکیم ہی دی جاتی تھی جس پہ عمران خان صاحب بڑی تنقید کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ MNA-MPA پارلیمنٹیرین کا کام لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے، ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں کمیشن لیں۔ آج 30-30 40% کمیشن لے کے جو بدترین حالات پیدا ہوئے کرپشن کے، اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ اچھا تو ٹھیک یہ ہے، تو وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوکو اور پھر چاٹو، یہ آج وہ کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب، بس ون لاسٹ آپ سے میں چاہوں گی، 30 سیکنڈز ہے میرے پاس۔ علی گور بلوچ صاحب، یہ وفاق کا اور صوبے کا پہلے بھی معاملہ رہا ہے اس طرح سے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے بالخصوص 18ویں ترمیم کے بعد کہ اپنی اکائیوں کو اکٹھا رکھنا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا، ان کا حق ان کی عوام تک پہنچانا، لیکن اگر دل میں قدورت رکھ کے یہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن کا یہ اس صوبہ میں ان کی حکومت نہیں ہے تو ان کے وسائل پر قبضہ لگائیں، ان کے وسائل کو روکے اور وہاں کی عوام تک نہ پہنچنے دیں، میرا خیال ہے کہ یہ وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی اس طرح کی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب آپ کا، شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کا، محمود مولوی صاحب آپ کا، آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جی، اور آپ بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حقائق ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔